बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम फली ख़ान। नाज़रीन, इस वक्त सियासी हलकों में और सियासत से मुतल्लिक़ा कानूनी हलकों में एक ही बहस हो रही है कि हुकूमत एक आइनी तरमीम करने जा रही है, जिसमें ये फ़ैसला किया जा रहा है कि चीफ़ जस्टिस के ओहदे की आइनी मुद्दत जिस तरह आर्मी चीफ़ के ओहदे की आइनी मुद्दत 3 बरस है, उतनी ही मुकर्रर कर दी जाए। ये एक बहुत बड़ी आइनी तरमीम हो सकती है जिसका मौजूदा चीफ़ जस्टिस की मुद्दत जो मुलाज़मत है उस पर, उनके चीफ़ जस्टिस होने की मुद्दत पर गहरा असर पड़ सकता है। इसके साथ साथ जब हम इसके आगे के असरात देखते हैं तो यकीनी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी चीफ़ जस्टिसी जो है वो थोड़ी सी कुछ अरसे के लिए आगे जा सकती है, लेकिन वो भी उसके बाद 3 बरस के लिए हमें चीफ़ जस्टिस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत चाह क्या रही है? कई बातें इस वक्त की जा रही हैं। एक बात तो ये की जा रही है कि जजों की रिटायरमेंट की उम्र ही बढ़ा दी जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी की जा रही है, वो ये है कि चीफ़ जस्टिस के ओहदे की आइनी मुद्दत जो है वो मुकर्रर कर दी जाए। और इससे पहले चीफ़ जस्टिस के हवाले से एक ख़बर शाया हुई जो उन्होंने आखिरी रिकॉर्ड गुफ्तगू की थी और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि वो कोई ऐसी मुद्दत मुलाज़मत में तोसी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो उनके लिए की जा रही है। उसमें जो वफाकी सियासी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, राना सनाउल्लाह, उनकी गुफ्तगू का हवाला भी मौजूद था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल रात एक तर्जमान ने जो वजाहत जारी की, उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस ने ये कहा कि वो कोई ऐसी इनफरादी तजवीज़ कबूल करने के लिए तैयार नहीं है जो उनको या किसी फ़र्द को फ़ायदा पहुँचाए। हाँ, मजमूई तौर पर अगर कोई सिस्टम में तब्दीली की जा रही है तो वो एक अलग बात है। अब हम इस आइनी तरमीम की तरफ देखते हैं जिसके बारे में हुकूमत का ये दावा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी उनके साथ है। अगरचे आज उन्होंने कह दिया कि वो अपोजिशन में हैं और शायद इस तरमीम के हवाले से वो हुकूमत के साथ ना हों, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो 2/3 अक्सरियत के करीब पहुँच चुके हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर ये आइनी तरमीम हो जाती है, जिसको हम मुमकिना आइनी तरमीम कह सकते हैं, तो इसका पहला फ़ायदा जो है काजी फ़ाइज़ ईसा को ही पहुंचेगा, जो इस वक्त चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है। वो इस वर्ष 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन इस आइनी तरमीम के बाद 17 सितंबर 2023 को चीफ़ जस्टिस बनने वाले काजी फ़ाइज़ ईसा 16 सितंबर 2026 तक इस ओहदे पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त जो मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ और जिस तरह हमारे बाज़ जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो एक एक दिन गिन रहे हैं, तो फिर ये तारीख़ जो है 16 सितंबर 2026 ये उनके लिए एक डरावना ख्वाब हो सकती है। काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने चीफ़ जस्टिस बनना था, वो मैदान छोड़ चुके हुए हैं, वो जा चुके हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की रिटायरमेंट की तारीख 27 नवंबर 2027 है। काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद चीफ़ जस्टिस बनने की वजह से वो 15 सितंबर 2029 तक ओहदे पर रहेंगे। दिलचस्प इसमें यह है कि अगरचा उनकी मुद्दत मुलाज़मत जज के तौर पे तकरीबन 2 बरस बढ़ जाएगी, मगर चीफ़ जस्टिस की मुद्दत 32 रोज़ कम हो जाएगी, जो बज़ाहिर घाटे का सौदा नहीं लगता। इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात है, मैं किसी भी जज के हवाले से ये नहीं कह सकता कि वो किस सियासी जमात के साथ है, किसके ख़िलाफ़ है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी तारीफ़ करती है, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, वो बग़ैर चीफ़ जस्टिस बने ही 13 दिसंबर 2028 को रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद जस्टिस याया आफरीदी, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, उनकी रिटायरमेंट की डेट 22 जनवरी 2030 है, लेकिन फिर वो सितंबर 2032 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। ये सारी की सारी सूरत हाल है। इस वक्त देखना ये है आपके क्या हुकूमत ये आइनी तरमीम करवाने में कामयाब होती है या नहीं होती, और इसके लिए 25 अक्टूबर से पहले पहले उनको ये आइनी तरमीम करवाना पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान की तरफ से जो वजाहत जारी की गई उसमें वज़ीर कानून और हुकूमती हलकों से ये बात वाज़ेह तौर पर कह दी गई कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि चीफ़ जस्टिस के ओहदे की आइनी मुद्दत मुकर्रर करने जा रहे हैं।
تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے. کیا بننے جا رہا ہے, کیا سیاست اب اس آئینی ترمیم پر اور آگے عدلیہ میں کون آئے گا کون نہیں آئے گا اس پر ہوگی. ہماری مختلف پولیٹیکل پارٹیز اس پر کیا سوچ رہی ہیں. بہت ہی مشکور ہوں, میرے ساتھ یہاں پر علی جعفری ایڈوکیٹ موجود ہیں. آپ تحریک انصاف کے لائرز فورم کے سینٹرل پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں. علی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ میں بہت ہی مشکور ہوں اس سال راجہ ذوالقرنین ایڈوکیٹ جن کا تعلق مسلم لیگ نون لائرز فورم سے ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری ہیں. بہت بہت شکریہ رائے صاحب آپ کا ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ خرم ضیاء بھٹی پیپلز لائر فورم کے عہدیدار, ہمارے دوست, ہمارے بھائی خرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور سب سے پہلے میں راجہ صاحب, یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوئی بھی ترمیم جو ہے نا, جو پرسن اسپیسیفک ہو جی, وہ کوئی اچھی ترمیم نہیں ہے. صحیح ہے, لیکن یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, ابھی تک ان ترامیم کا جو تاثر ہے نا, اب مجھے بتائیں پارلیمنٹ جس کی طرف پورے پاکستان کی نگاہ لگی ہوئی ہے, وہ صرف اس بات پہ لگ جائے کہ کس کی مدت ملازمت بڑھانی ہے اور کس کی کم کرنی ہے. نہیں سر, اس کو ایک اور طرح سے رائے صاحب, اس کو اور طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے نا. چیف جسٹس ایک آتے ہیں, وہ 6 مہینے کے لیے آتے ہیں, کوئی 1.25 سال کے لیے آتے ہیں, کوئی 1.5 سال کے لیے آتے ہیں. کیا یہ اچھا نہیں کہ جس طرح آرمی چیف 3 برس کے لیے آئے, جو بندہ چیف جسٹس بنا وہ اپنی پالیسیز کو لے کر چل سکے, وہ امپلیمنٹیشن کوئی بہتری کر سکے اور بعد میں بتا سکے کہ ہاں میں نے اپنے دور میں یہ کیا تھا. دیکھیں, یہ ٹرینڈ ہی ختم ہونا چاہیے کہ میں اگلے 3 سال مجھے توسیع ملنی چاہیے. یہ جو ٹیمپرامنٹ ہے, یہ جو نیگیٹو ٹینڈنسی ہے, دیکھیں اس کو تمام ڈیموکریٹک فورسز بڑی نیگیٹو نگاہ سے دیکھتی ہے. ان ترامیم کی جو ہے لائرز کمیونٹی کے جو سنجیدہ حلقے ہیں, ان ترامیم کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. صاحب ایک لمحے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کو آپ ایک طرف کر دیجئے. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ اگر چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 برس مقرر کر دی جائے, سر کیا حرج ہے اس میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عہدے کی مدت مقرر کرنا ہمارا پرابلم نہیں ہے. اچھا, کوئی چیف جسٹس بھی آئے گا, وہ چاہے مہینے کے لیے آئے, 2 مہینے کے لیے آئے, معاملہ یہ ہے جو ان کے ادارہ جاتی معاملات ہیں بابا, ان کو یہ جب سارے یعنی ٹینیور میں, اب آپ دیکھیں ہمارے جو سپریم کورٹ ہے 365 دنوں میں آپ دیکھیں چھٹیاں کتنی کرتی ہیں. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ تنخواہ لینے والا جج سب سے زیادہ چھٹیاں کرتا ہے دنیا میں. آپ کمپیرزن کر لیں, یعنی یہ پورے 365 دنوں میں 100 دن کام نہیں کرتے. 90 روز کی چھٹیاں تو یہ کرتے ہیں یہ گرمیوں کی. یعنی آپ دیکھیں ہفتہ اتوار یہ کام نہیں کرتے. معاملہ یہ ہے کہ اتنی پینڈنسی جو ہے اس پہ غور کریں, اور یہ جو ہر کام میں ان کی انٹرفیئرنس ہے, پولیٹیکل کیسز میں جو انٹرفیئرنس ہے, یہ جو گورنمنٹ گرانے میں, بنوانے میں, یہ پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنے میں, یعنی خود ہی آئین سازی کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ بابا ان چیزوں کو ان کو کم کرنا چاہیے اور ان کو آئین پاکستان کے تحت اپنا کام کرنا چاہیے. اور ان ترمیم آپ مسلم لیگ نون لائرز فورم میں ہوتے ہوئے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ایکسٹینشن نہیں ہے سر, یہ ایکسٹینشن نہیں ہے. یہ نہیں, ججوں کی عمریں بڑھانے کا توقی کوئی نہیں ہے کہ آپ پیسے عہدے کی مدت 3 برس مقرر کر دی جائے. یہ ہو رہا ہے کہ جج کی آپ ایج آف ریٹائرمنٹ بڑھائیں گے تو بعد میں
بھائی کیا ضرورت کیا ہے؟ نہیں وہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا نا ساتھ ہی، جیسے ہی آپ 3 برس کے لیے، جیسے آرمی چیف کو ہی لگتا ہے، لیفٹیننٹ جنرل جیسے عاصم منیر صاحب تھے، چاہے ان کی 1 دن کی ملازمت باقی تھی، لیکن جیسے ہی وہ آرمی چیف بنے 3 سال ان کو مل گئے. تو یہ اس قسم کا فارمولہ ہے نا کہ آپ جج ہیں، آپ نے ریٹائر ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آرمی کا انسٹیٹیوشن ہے اس کے پیرامیٹر اور ہیں، جو جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہیں ان کے پیرامیٹر، ہاں ان کی جو انڈکشن ہے اس میں ایجنسیز کا رول کم سے کم ہونا چاہیے، آن میرٹ انڈکشن ہونی چاہیے. یہ اکثریت جو لوگ آتے ہیں جج بنتے ہیں یہ میرٹ میں نہیں بنتے، اسی لیے ہی انصاف ہم نہیں کر پاتے. اب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جو چل رہا ہے چلتا رہے، بس اسی طرح آپ کی کوئی حکومت اس میں انٹرفیئر نہ کرے، جو چل رہا ہے اس طرح چلتا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غلط کام آج نون لیگ کی گورنمنٹ بھی کرے گی، کل اس غلط کام کو وہ خود بھگتے گی، اور ان کو باقاعدہ طور پر اس پر غور کرنا راجہ صاحب. یعنی کہ جو چل رہا ہے اسی طرح یہ سسٹم جو چل رہا ہے اس وقت تقرریوں کا، تعیناتیوں کا، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جو تعیناتی ہیں کر رہی ہیں اس میں بار ایسوسیشن کو شامل کریں، سارے سٹیک ہولڈر کو شامل کریں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں ججز کی انڈکشن کیسے ہو رہی ہے، کہ آپ امریکہ میں ججوں کی انڈکشن جو ہے اور اتنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ وہاں جج لگنا کوئی محال یعنی معمولی بات نہیں ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی جج لگ گیا یا کسی جگہ پہ آ گیا وہ ریٹائر ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. صحیح ہے راجہ صاحب. مجھے آپ حکومت کی طرف سے جو ایک ممکنہ آئینی ترمیم ہے، مجھے آپ اس کی حمایت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بالکل میں اس سے پہلے علی صاحب آپ کا تو مجھے پتہ ہی آپ نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، کیونکہ آپ کا پالیسی نہیں آن میرٹ، ان کو بھی آن میرٹ کہنا چاہیے. آن میرٹ کہنا چاہیے، وہ میرٹ پہ ہی کہیں گے. میرا بھائی ہمیشہ میرٹ پہ ہی بات کرتا ہے. میں ذرا خرم صاحب بھٹی صاحب سے رائے لے لوں. خرم صاحب السلام علیکم. السلام سر، کیا حال ہے؟ سر اللہ کا شکر. خرم بھائی یہ بتائیے گا ذرا، ایک آئینی ترمیم آ جاتی ہے اور چیف جسٹس کے عہدے کی مدت جو ہے وہ 3 برس مقرر کر دی جاتی ہے، اوکے؟ جی میں نے کہا اوکے ہے یہ آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال کی مدت جو ہے، اگر تو یہ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے. اچھا، ایک جو سینئر جج ہوتا ہے اس کو اپنی میعاد پوری کرنی چاہیے، جو نیا جج آئے وہ اپنی جگہ سنبھالے. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ نون لیگ کے پیچھے کی گورنمنٹ ہے اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے. آپ کی بھی حکومت ہے ساتھ، آپ بھی اتحادی ہیں ان کے، زرداری صاحب بھی ساتھ ہی شامل ہیں. سر ہم تو اس لیے لائے ہیں کہ اس ملک میں ڈیموکریسی چلنی چاہیے، اچھا جمہوریت چلنی چاہیے. سر ہم تو ہر آئینی ترمیم کے ساتھ ہیں، اور ہم صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ کو اس کی ضرورت پیش کیوں آئی. میری سمجھ سے بات ہے یہ، اس کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے. آپ کسی شخص سے خائف ہیں، کیا پرابلم ہے آپ کو؟ وہ تو زرداری صاحب بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس گئے تھے. ویسے تو بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے. اگر آپ یہ آئینی ترمیم کر دیتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ چلی جائے گی، 16 ستمبر 2026 تک وہ اپنے عہدے پر رہیں گے، اور اس کے بعد جسٹس منیب جو ہیں وہ اس ریس سے ہی نکل جائیں گے. جسٹس منصور آئیں گے، پھر جسٹس یحییٰ افریدی آئیں گے. قاضی صاحب نے تو واضح اعلان بھی کیا کہ میں تصویر نہیں، وہ آج وضاحت اس کے بعد آئی کہ وہ انفرادی فائدہ نہیں لیں گے، انفرادی طور پر فائدہ نہیں لیں گے. لیکن اگر کوئی ایسی ترمیم کی جاتی ہے جو سب کے لیے ہو تو وہ اس پر حوالے سے سپریم کورٹ کے ترجمان. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ نون لیگ کو اس کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک دم ہوا کیا؟ یہ کوئی نئے چیف سے خائف ہیں یا کیا مسئلہ کیا ہے ان کو؟ میں تو یہ حیران. نئے چیف سے خائف نہیں، جسٹس منصور کی جو شہرت ہے وہ ایک بڑے ٹیکنیکل جج کی اور پروفیشنل جج کی شہرت ہے. جی میں ان کو جانتا ہوں، وہ لاہور بھی رہے ہیں. ہی واز اے ویری گڈ جج، اور ان کا ہمیشہ جج لائک بیہیویئر رہا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم پہ آنا چاہیے. اب یہ قاضی صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ تھوڑا سا متنازع کر رہی ہے یہ ترمیم لانے سے، کہ شاید وہ ہمارے جج ہیں، ہمارے کام کریں گے. یہ سر تاثر غلط ہے، بہت غلط ہے. اچھا، یہ ترمیم اس قسم کی نہیں آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے، اس کی ضرورت نہیں ہے.
اس کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ضرورت نہیں. لیکن پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ ہے اور حکومت جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہی اس آئینی ترمیم کی بات کر رہی ہے. خورم صاحب سر وہ تو ہم کریں گے سر. میں نے آپ کو پہلے کہا کوئی بھی آئینی ایسی بات ہوگی, کیونکہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں, ہم جمہوریت بچانا چاہتے ہیں, تو ہم کو ساتھ تو دیں گے کیونکہ ہم ان کے الائی ہیں. صحیح, ایک آئینی ترمیم ہے, لیکن ویسے ہماری رائے یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں. اچھا خورم صاحب صرف سادہ سا بتائیے گا, ایک چیف جسٹس آئے 6 مہینے تک رہے, ایک چیف جسٹس آئے وہ 1.25 سال تک رہے. اس سے بہتر نہیں کہ آرمی چیف کی طرح ایک چیف جسٹس آئیں اور 3 سال تک رہیں, اپنی پالیسیز لگائیں, عدلیہ میں بہتری کے لیے کام کریں, ان کے پاس ایک پورا موقع ہو. سر دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ انہیں کیا کام کرنا ہے. دیکھیں یہ جو ایک ترمیم ہے جی کہ ججوں کی تعداد بڑھائی جائے, میں اس کے حق میں ہوں, یہ ہونا چاہیے. کیونکہ بہت سے کیسز ابھی انخلا میں پڑے ہوئے ہیں. کئی بینچ ایسے ہیں, پشاور بینچ ہے, کئی بینچوں میں کافی دیر سے جج صاحبان گئے ہی نہیں ہیں. اور سر بہت زیادہ پینڈنسی پڑی ہوئی ہے. ججوں کی تعداد بڑھانے کے حق میں ہوں میں, ہونا چاہیے. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ 3 سال کے لیے آ جائے اور وہ کون سا پہاڑ ڈھائیں گے 3 سال میں آ کے, وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس کا کام کیا 3 سال کرنا ہے, اس میں کیا ہے. یہ 6 ماہ 1 سال اتنا کوئی ٹرول بنتا ہے وہ پورا کرے, اس کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا تو باقی اداروں میں ایک ٹینور پوسٹنگ تو ہوتی ہے نا. ویسے خان صاحب آپ اس کی اہمیت کو شاید بیان نہیں کرنا چاہ رہے, سمجھنا نہیں چاہ رہے, اس کی ساتھ نہیں دینا چاہ رہے کہ ایک بندہ آتا ہے کہ مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے, اس سے پہلے اس کو نہیں چھڑا جاتا, اس کو نہیں اٹھایا جاتا, اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے ڈلیور کرنے کے لیے, تو وہ تو بہرحال ایک فائدے کی چیز ہے نا سر. سر دیکھنا اب آپ 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ کر رہے ہیں کہ 3 سال کے لیے اس کو ہونا چاہیے, ایک بات تو یہ ہے ہر چیف جسٹس جو بھی چیف جسٹس آئے کوئی بھی 3 سال کے لیے ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ ہے کہ ان کی جو ایج ہے وہ بڑھائی جائے, ان کی جو ہے سپریم کورٹ ججز کی جو ہے, تو جب ایج بڑھائیں گے تو اپنے آپ ہی وہ 3 سال بڑھ جائیں گے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. نہیں, میں دونوں باتیں کر رہا ہوں, دونوں چیزیں موجود ہیں. آپ عمر میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن فوج کا جو طریقہ کار ہے وہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ ریٹائر ہونے کو چاہے, اس کا 1 دن باقی ہو, 1 دن پہلے اگر اس کو آرمی چیف لگا دیا گیا تو اس کی مدت ملازمت خود بخود 3 سال بڑھ گئی. نہیں سر, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ مجھے دیکھیں راجا صاحب یہاں بیٹھے ہیں, نون لیگ کے بہت بڑے لیڈر, ہمارے بھائی بڑے بھی ہیں اور سمجھتے ہیں چیزوں کو, وہ تو نہیں سپورٹ کر رہے اس چیز کو, اور راجا صاحب اس کو سپورٹ نہیں کر رہے. تو میں بھی ان کے ساتھ اس لیے ہوں کہ میں ایک وکیل ہوں انڈیپینڈنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان ہیں جو سال میں 3 ماہ چھٹیاں کرتے ہیں اور ویسے بھی چھٹیاں کرتے ہیں, یہ کتنا کام کرتے کیا ہیں, انہوں نے کرنا کیا ہے. ہاں تعداد ان کی بڑھائیے, لیکن یہ 3 سال کے لیے ایک جج کو بٹھا دینا, اس کا مجھے فائدہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے نون لیگ کی, یہ شاید راجا صاحب مجھے سمجھا سکے, میں تو سمجھ نہیں پایا ابھی تک. نہیں لاجک تو وہ بھی مجھے میرا تو خیال تھا کہ وہ ڈیفینڈ کریں گے, اور سارے کے سارے سوال مجھے ہی کرنے پڑ رہے ہیں اکیلے کو ہی. بہت تو سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے ہیں اپنا موقف بیان کر کے. چلیں پھر علی صاحب, پھر مبارک ہو, یہ تو آپ کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کی حمایت نہیں ہے. اچھا, ان کی یہ تو ڈیموکریٹک فورسز کی حمایت ہے, یہ تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی حمایت ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی یہ مخالفت کر رہے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ کیا ہے, میری بات سنیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں یا کوئی چیف جیسے ان کی جگہ, دیکھیں منصور علی شاہ صاحب ہیں جی, منصور علی شاہ صاحب بڑی اچھی ریپوٹیشن کے جج ہیں جی, بے شک. میں نہیں سمجھتا کہ آپ خام خواہ ایک آپ نے اتنی اچھی, نہیں تو وہ بھی پھر آگے 3 سال رہیں گے نا. چلیں آئیں علی بھائی, آپ کا بالکل یہ نیگیٹو بات ہے, اور اس بات کو ٹیبل کرنا ہی اچھی بات نہیں ہے. ان کو قاضی صاحب کو از خود چاہیے, عزت سے ان کو عزت ملی ہے, اللہ تعالیٰ نے دی ہے, یہ آرام سے سٹیپ ڈاؤن کرے. منصور علی شاہ صاحب ان کی جگہ پہ آئے, کوئی پہاڑ نہیں گر جائے گا. سر وہ مسلم لیگ نون ڈرتی ہے نا, ابھی جو پیچھے فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں دینے والا, اور وہ مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ سارے کے سارے جو وہ فیصلہ جو ہے اس میں آئین اور قانون کی پابندی نہیں کی گئی. کوئی ڈر خوف نہیں. مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے یار, مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پابندی کی ہے نا, پتہ نہیں کہتے ہیں وہ آنریبل ججز نے نہیں کی. دیکھیں میری بات سنیں جی, ایک تو پی ٹی آئی ان کو بادر ہی نہیں کرتی, کن کو بادر نہیں کرتی. ہمارے جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں, یہ ایک پرسیپشن ہے میڈیا کا کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے لیے یہ کوئی بڑا ڈراؤنا خواب ہیں. کیا کر لیا انہوں نے 1 سال میں, جی بتائیں مجھے. ایک انتہائی ادب کے ساتھ, کیونکہ میں بھی وکیل ہوں, ہمارے چیف جسٹس ہیں, ہمارے بڑے ہیں وہ, لیکن دیکھیں آپ گلی محلے میں بھی جائیں نا, ایک بندہ جس کی گھر میں کوئی بات نہ سن رہا ہو, یا وہ اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک سے نہ چلا رہا ہو,
باہر کے کسی معاملے میں وہ ٹانگ رہے تو وہ کہتے ہیں جا پہلے اپنے گھر کے معاملہ ٹھیک کر. دیکھیں کیا آپ کہہ رہے ہیں 3 سال میں کیا کر دیا جائے گا. ہائی کورٹ اسلام آباد کے 6 ججز خط لکھتے ہیں, کیا ان کو ریڈریس کیا گیا؟ ایک جج کی جس نے اپنی تقریباً سروس مکمل کر لی ہے, اس کا ایک سینڈیکیٹ کا آپ اجلاس بلواتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جس کی ڈگری کا ریکارڈ ہی نہیں ہے, وہ تو آج چلو سندھ ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا. اور بھائی کیا آپ نے 1 سال میں کیا لینڈ مارک کام کر دیا جوڈیشری کے لیے, جو کہ بس تھوڑا سا ٹائم اور مل گیا تو پتہ نہیں ہرکی ہو جائے گا, جس طرح میرے بھائی نے کہا, بھٹی صاحب نے. بات یہ ہے قاضی صاحب ابھی ریٹائر ہو جائیں, قاضی صاحب 2 سال بعد ریٹائر ہوں, وقت کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے, ٹھیک ہے, لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایکسٹینشنیں لی, آخر ٹوٹے دل کے ساتھ, تھکے ہارے قدموں کے ساتھ شولڈر جھکائے, انہیں جانا ہی پڑا کسی اور کے والے منصب کر کے. تو باقی جو آپ نے بات, لیکن علی صاحب آپ کے بندے ہی ہیں جو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے اتنے دن رہ گئے, 43 دن رہ گئے, بیچ میں سے 35 ورکنگ ڈیز رہ گئے, وہ تو ایک دن وہ بے وقوف ہیں. اچھا, قاضی صاحب کے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا, قاضی صاحب کے جانے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ چیزیں جو بندہ نہیں سر, چیف جسٹس کے ہونے سے فرق تو پڑتا ہے. مطلب ثاقب نثار صاحب تھے, ان کے ہونے سے فرق پڑا تھا نا سر. سن لیں, میں یہاں پہ ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ان کو ذاتی طور پر پڑا ہے. نجف صاحب دیکھیں میری بات سنیں, اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران خان صاحب کے جو میجر کیسز تھے وہ قاضی صاحب کے ٹینیور میں میرٹ کے اوپر عدالتوں سے ختم ہوئے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. پی ٹی آئی کا 40,000 بندہ پکڑا ہوا تھا, قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے سارے ضمانتوں کے اوپر باہر ہیں, ٹرائل چل رہے ہیں. الیکشن پٹیشنز ہیں وہ التوا میں ہیں. ہماری آنریبل جو چیف جسٹس لاہور ہیں, وہ چیف الیکشن کمشنر آتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے ریٹائر جج لان دو, انہوں نے کہا سوری نہیں لگیں گے, یہی کام کریں گے. کیا فرق پڑ جائے گا؟ ان کا کوئی ایک مجھے لینڈ مارک ججمنٹ بتائیں جس سے پاکستان کی عوام کی, ایون جوڈیشری کی کوئی بڑی فلاح ہو گئی ہو, مجھے یہ بتائیں. ایک کام بہت بڑا ہوا ہے, اور قائد صاحب نے سچی بات یہ ہے کہ جو 19A پہ اپنی ججمنٹ دی ہے کہ رائٹ آف انفارمیشن, دیکھیں بات یہ جو اچھی بات نہیں کہ اچھے فیصلے بھی ان کے یقینی طور پہ ہوں گے. میں کوئی فیصلوں کی فہرست لے کے اس وقت نہیں بیٹھا ہوا. فیصلوں کی فہرست جو ہے نا, دیکھیں جو اچھا کام جس کا بھی ہے, قاضی صاحب کا رائٹ آف انفارمیشن پہ یہ ججمنٹ دینی, اور وہ بات یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سیٹسفائڈ کرنی, یہ آؤٹ اسٹینڈنگ بات. سر اسی طرح راجہ صاحب یہاں پہ میری ایک چیز ایڈ کیجیے گا. پرسوں رات کو پارلیمنٹ میں گھسے پولیس والے, انہوں نے کچھ پارلیمنٹیرینز کو پکڑا, وہاں سے ان کی تصدیق کی. اسپیکر بے شک آپ کی جماعت کے ہیں, لیکن انہوں نے جو رول کوئی بھی ہوگا, وہ سارے ایم این ایز تھے پی ٹی آئی کے, لیکن اسپیکر نے اسٹینڈ لیا ود ان 24 آورس. تو یہاں پہ ججز کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا, کیا کرتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں اب یہاں پہ بولتے ہوئے نا بڑا ہمیں سوچ کی اور کتنے لفظ نکال کے بڑے محتاط ہو کے بولنا چاہیے پڑتا ہے. لیکن دیکھیں چیز پھر وہی ہے کہ جوڈیشری میں کیا ریفارمز آئی ہیں جی 1 سال میں. 1 سال تھوڑا ٹائم نہیں ہوتا نجم ولی صاحب, لہٰذا ہمارے لیے انتہائی قابل عزت ہے چیف جسٹس پاکستان ہے. باقی جو نون لیگ کا ہے, نون لیگ نے ہمیشہ, نون لیگ کا وزیر اعظم بھی اس کا مائنڈ سیٹ گلی کے کونسلر والا ہے کہ کم از کم ایس ایچ او میرا نہیں تو منشی میرا لگ جائے, کہ میں تھانے جاواں تے میرے نال کوئی بندہ بھی مینوں چاہ پیا دے. یہ اس مائنڈ سیٹ نے بیڑا غرق کیا. پورا پاکستان نکل کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ 5ویں 6ٹھی دفعہ حکومت کر رہے ہو, اور آپ کی عوامی حمایت کیا ہے؟ آپ ٹوٹل آپ 17 سیٹیں جیتے ہیں 5 دفعہ حکومت کر کے, اور خان نے 1 دفعہ حکومت کیا 38 ماہ. پورا پاکستان آج اس کے ساتھ کھڑا ہے. کل کیا حالات ہے جلسے کے, پھر بھی لاکھوں لوگ وہاں پہ گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ نون لیگ کو طرز سیاست بدلنا پڑے گا. یہ جو دونوں بھائی ہیں ہمارے, جو ابھی ایک تو ماشاءاللہ ریٹائر ہو چکے, دوسرے ہو جائیں گے 2-4 ماہ میں, یہ انہوں نے سیاست کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ پاکستانی لوگ تنگ آ گئے ہیں, اس سسٹم سے تنگ آ گئے ہیں. یہ ہو کیا رہا ہے؟ خدا کی قسم ہر آدمی چاہے وہ نون لیگ کا ہے, رائے صاحب کی میں نے باتیں سنی ہیں, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیا ان کا اپنا اعظم نذیر تارڑ صاحب کا ایک فنانوما ہے, انفارچونیٹلی وہ جب بار میں تھے تب بھی سمجھتے تھے پوری بار وہی ہیں,
کوئی اور ان سے زیادہ نہ کوئی قابل وکیل ہے نہ کوئی قابل سیاستدان ہے. یہی مائنڈ سیٹ لے کے پورا پروگرام آپ نے پولیٹیکل بنا دیا ہے. اچھا خاصا وہ پروگرام تھا, اس کو بات کرتے ہیں مزید بات کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں اس ممکنہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے اور جس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ترجمان کی جو وضاحت آئی ہے اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کی آئینی مدت 3 برس کر دی جائے. لیکن میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں, جو ماہرین موجود ہیں, ان میں راجہ ذوالقرنین بھی شامل ہیں, علی جعفری بھی شامل ہیں, خرم ضیاء بھٹی بھی شامل ہیں. یہ اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں ان تمام تینوں بڑے دھڑوں کی جو کہ مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہے, وکلا کی طرف سے. اور حیرت انگیز طور پہ راجہ ذوالقرنین صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ بھی اس آئینی ترمیم کے حق میں نظر نہیں آ رہے. آپ سپریم کورٹ بار کے سابق سیکرٹری بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا آئینی ترمیم ممکن ہے؟ خرم صاحب, اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اگر اس سے ہٹ کر بھی کوئی آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی جائے تو آئینی ترمیم ہو سکتی ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ سر 2/3 میجورٹی چاہیے اس کے لیے, ٹیم کے لیے. جی ہاں, لیکن اگر مولانا فضل الرحمان ساتھ آ جاتے ہیں تو کوئی 3 سے 4 ووٹوں کی کمی رہ جائے گی صرف. سر رہ جائے گی لیکن تھوڑا سا مشکل کام ہے, کیونکہ مولانا صاحب بھی آپ دیکھیں نا کہیں کھڑے ہوتے ہیں, بتائیے مجھے آپ, کبھی کہیں. اب انہوں نے ایک نیا بیان دے دیا پارلیمنٹ کے اندر کہ چاہے فارم 47 ہو یا فارم 45 والے, گورنمنٹ یہی ہے. آپ کو فائدہ مل گیا ہوگا, نظر آ رہا ہوگا. آپ دیکھیں اس سے پہلے کہیں کھڑے ہو رہے ہیں وہ. لیکن مولانا فضل الرحمان نے آج دیا ہے جو بیان دیا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن کے ساتھ ہوں. اب دیکھیں نا, اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے سر. 2/3 میجورٹی لینا قانون بنانے کے لیے بہت مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں, کیونکہ مولانا صاحب کی اب تکیہ کر رہے ہیں, وہ کہیں کھڑے ہونے والے بندے نہیں ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کو, انہوں نے ہمیشہ تقریر میں تو کہا ہے کہ 73 کے آئین کی روح سے میں سمجھتا ہوں, لیکن کبھی انہوں نے آج تک عمل نہیں کیا. اچھا, یہ بتائیے گا, آپ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 برس کرنے کے حامی نظر نہیں آتے, آپ اس کی سپورٹ کرتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے, لیکن ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ اور جو ہماری ہائی کورٹس ہیں خاص طور پہ, ان کو بھی میں شامل کروں گا, اور پہلے سب سے سپریم کورٹ ہے, وہاں پر ججوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, میں اس کے بالکل حق میں ہوں, میری پارٹی بھی ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ سر بہت بیک لاگ ہے پیچھے. ہم کام کرتے ہیں 7 دن کورٹس کے اندر. آپ یقین کیجئے اس ملک کے اندر کسی بندے کا فیصلہ اس کے مرنے کے بعد آئے کہ اس کو بری کیا جاتا ہے, اس میں کیا انصاف ہوگا سر؟ ججوں کو بڑھانا بہت ضروری ہے, میں اس کے حق میں ہوں, لیکن جو ایکسٹینشن ہے کسی جج کو 3 سال کی دینا یا ٹینیور مقرر کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وکلا برادری بھی جو سمجھتی ہے کہ یہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آ رہی ہے, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی لاجک سمجھ نہیں آ رہی. اور ججوں کی ریٹائرمنٹ کی ویسے عمر بڑھا دی جائے اگر, سر دیکھ رہے یہ وہی بات ہے, ایک کان وہاں سے پکڑ لیں یا نیچے سے پکڑ لیں, وہ مطلب دیکھ رہے 3 سال بڑھا دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی بڑھ گیا, ہر چیز بڑھ گئی نا سر, دیکھیں آپ کے سامنے. تو مطلب یہ یکساں عمل ہو جائے گا, پھر صرف فائدہ جو ہے وہ اگرچہ یہ سب کے لیے ہوگا لیکن فائدہ قاضی صاحب کو پہنچے گا اس کا. جی پہنچے گا. راجہ صاحب یہی سوال دوسری طرح سے, ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر میں اضافہ ہو جائے, ججوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے. دیکھیں جی, میں تو اس قسم کی جو ترمیم ہو رہی ہے یہ نظر آ رہی ہے, یہ ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہے, اور یہ ایسے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پوائنٹ سکیورنگ کر رہے ہیں. اچھا, اور اس میں دیکھیں آپ خام خواہ کی نان ایشوز کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں, ججوں کی تعداد پوری کریں آپ. لاہور میں آپ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو جج ہیں اس وقت کتنے ہیں اور کتنی سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, بھی آپ ان کو پورا کریں. پھر یہ ہے کہ ججوں کو آپ پولیٹیکل ایشوز میں انوالو نہ کریں اور وہ خود بھی انوالو نہ ہوں, وہ یہ اپنے آپ کو جوڈیشل. لیکن سر جب سارے لوگ اپنے مقدمات لے کے, سیاسی مقدمات لے کے ججوں کے سامنے جائیں گے تو جج حضرات تو یقینی طور پر سیاسی معاملات میں انوالو ہوں گے نا, وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے مقدمہ نہیں سننا. نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر معذرت کے ساتھ آپ چودھری افتخار صاحب کا رول دیکھ لیں, چیف صاحب رہے ہیں ہمارے, جو چودھری افتخار صاحب نے اپنے ٹینیور میں کیا
وہ انہوں نے یعنی کہ جوڈیشری کو ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا اور انہوں نے سول گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کیا. اسی طرح ساکر نثار کا رول ادا دیکھ لیں آپ. ساکر نثار صاحب نے جو ڈرٹی سے رول ادا کیا. معاملہ یہ ہے بابا روکے چیف جسٹس صاحب جو ہے اپنے دائرے اختیار میں رہے, دائرہ کار میں رہے. یہ تو سر سیاستدانوں کو بھی رائے صاحب چاہیے نا کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کی سطح پہ طے کریں. وہ معاملات نیب کے قوانین سے لے کے باقی چیزیں جب آپ عدالتوں میں لے کے جائیں گے. یہاں آپ دیکھیں کہ اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے وہ مسلسل کوشش کر رہی ہے. آج آپ کل کا اسٹیٹمنٹ بلاول بھٹو صاحب کا سن لیں کہ اور اس کے بعد میاں شہباز شریف نے جو رول ادا کیا جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو خود ملے, اسد صاحب کو خود ملے, اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی نے جو ریسنٹ رول ادا کیا ہے جو کہ رول اس کو ادا کرنا چاہیے تھا. بطور اسپیکر ان کی ڈیوٹی ہے کہ اس کے ایم این اے کو کوئی اس کی پریمیسز میں اٹھا کے نہ لے کے جائے اور وہ اپنے پارلیمنٹ کے تقدس کا خیال کرے. معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اداروں کو اپنے دائرہ کار میں ہم اگر کام کریں تو کوئی اتنی ترمیم کی ضرورت ہی نہیں. ہاں بابا آپ جو کرنے والے کام ہیں ججوں کے اتنا بیک لاک ہے, صحیح ہے وہ کرنے یہی سوال. علی صاحب اگر اس سے نکل آئیں آپ 3 سال کی مدت سے, اگر آپ ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دیتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ ساتھ ججوں کی تعداد میں اضافے کے لیے کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ سر دیکھیں تعداد کی حد تک تو میں بالکل اگری کرتا ہوں کہ تعداد زیادہ ہونی چاہیے. اب عمر کی بات ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, اینڈرائڈ 5G کا. معذرت کے ساتھ سر 70 سال کے بزرگ کی گھر میں کوئی رائے نہیں لیتا رشتہ کرنے کے لیے. کیا ہو گیا ہے؟ نہیں بزرگوں کا احترام ہے. آگے علی بھائی آپ پہ احترام ہے. آپ نے یہ انہوں نے پی ٹی آئی والا مائنڈ دیا ہے. آپ نے پہلے ہماری سوسائٹی میں شاید دیکھیں ہماری سوسائٹی میں جو عورت کا احترام ہے, جو بزرگ کا احترام ہے, اور ہماری سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی ہے بزرگوں کے احترام کے لحاظ. وہی کہتے ہیں نا بزرگوں نے منجی تو نہیں لینا دیتے کہ گھر رہو باہر نہ جانا. بزرگوں سے ہر مشورہ لیتے ہیں. آپ دیکھیں یہی تو آپ کو سارا پی ٹی آئی پہ تو الزام یہ ہے کہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. 45 سال کی اور ان پہ الزام یہ ہے کہ آپ بھی پارلیمنٹ میں آئے سر سنیں, اور پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ ان ترمیموں نے ہمارا بیڑا غرق کیا. وزیر اعظم کا 1973 کے آئین میں کیا تھا کہ 2 ٹرم تھی, 2 ٹرم رہ جاتی وزیر اعظم کی, یہ گند پڑتے ہی نہ, ہماری عوام اکتا جاتی ہے. یہ واحد کے پی ہے یا سندھ ہے جس میں یہ حکومتیں رپیٹ ہو رہی ہیں. ادروائز ہماری عوام 1 سال میں اکتا جاتی ہے. 2 دفعہ وزیر اعظم بنتے, میاں صاحب بھی اب سکون میں ہوتے, شہباز شریف صاحب بھی سکون میں ہوتے, اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو سکون میں ہوتے. اس طرح کی پہلے بھی ترمیم خان صاحب بھی سکون میں ہوتے, بیڑا غرق کر دیا گیا. خان صاحب بھی ایک دفعہ اور بنتے, اگر بنتے نہیں بنے گے انشاءاللہ. نہیں اب تو جو ترمیم ہے کیا پتا وہ جب آئیں تو لائف ٹائم آئیں. اب سن لیں ذرا میری بات, خان صاحب کے اوپر آج کا ٹاپک ہے آپ کا یہ لائف ٹائم کا دیکھیں نا, اب میری بات سنیں, ان کا یہ ذہن ہے ہاں بادشاہت والا. ووٹ پہ, اب ووٹ سارا کس کے ساتھ ہے ابھی بھی بتائیں. نہیں آپ کہتے ہیں شہباز شریف گھر پہ چلے جائیں اور عمران خان جو ہے لائف ٹائم آ جائیں. شہباز شریف صاحب دیکھیں 70 سال بہت زیادہ عمر ہے. تو خان صاحب کی تو 72 سال ہے. جج دیکھیں, نہیں سر خان صاحب کی تو 72 سال ہے. صاحب میرے کلاس میں 72 سال کی. ایک کام کر لیتے ہیں, یعنی خان صاحب اور میں ہم تقریباً 6 مہینے سال کا فرق ہے, ہم دونوں اکٹھے کھیلتے ہیں. 72 سال کا وہ ہے, اور لازمی طور پر سیاست وہ ان کو شہباز شریف بوڑھے لگتے ہیں لیکن عمران خان نہیں بوڑھے لگتے. ایک الگ چیز ہے, سیاست ایک الگ چیز ہے. جو یہ جوڈیشری کے میٹرز ہوتے ہیں, جو فیصلہ کرنا, جس کا 70 بوڑھے جج نہیں ہونے چاہیے. 65 سال بڑی عمر ہے. یہاں پہ خدا کے لیے نوجوانوں کو بھی موقع دو یار. پہلے آپ کیا کرتے ہو, نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں, آپ دوسرے محکموں سے ریٹائرڈ اٹھا کے بزرگ ان کو لا کے ہر محکمے کے اوپر بٹھا رہے ہو. آپ کر کیا رہے ہو یہ پاکستان کے نوجوان کے ساتھ؟ 45 سال عمر ہے, 10 سال ان کی مدت ملازمت ہونی چاہیے. 5 سال کے بعد یہ 5 سال ہائی کورٹ میں, 5 سال کے بعد ان کو جب موضوع سمجھا جائے ان کو سپریم کورٹ میں بھیج دیا جائے. 55 کی عمر, اصل میں عمر 55 ان کی ہونی چاہیے. جو ہمارے ججی صاحبان ہیں شارپ ہوں, ایکٹیو ہوں, کوئی کمر میں درد نہ ہو, کوئی ٹانگ میں درد نہ ہو. میں کتنے یہاں پہ آنریبل ہمارے ججیز ہیں جن کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مدت ملازمت کم کر کے 55 برس کر دی جائے.
55 برس, 45 سال میں, ابھی بھی 45 سال ہے, 45 سال کی عمر میں آئے سر, بڑے قابل وکیل نے 30,000 صرف لاہور چ وکیل انہوں نے موقع نہیں دینا. نہیں موقع تسی 150 بندہ بہا کے پورے پاکستان چ تسی 30 سال ہوئی تساں چہرے دیکھنے نے تے جڑے تھلے نے تسی کتنے. یہ ایک نئی زبردست تجویز آ گئی کہ بجائے عمر بڑھانے کے آپ تقریباً 10 سال عمر کم کر دیں اور جو ہے 55 برس کر دیں. آپ نوجوانوں کو موقع دینا, نیا بلڈ آئے, نئے فیصلے. نہیں, تجربہ کار لوگ ہر آئے روز آپ کی ٹیکنالوجی جدید ہو رہی ہے. چلیں اس پر سوال, یہ میں خرم صاحب سے بھی رائے صاحب بھی اس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. نیکسٹ ججز آئیں گے وہ 70s کے ہوں گے, وہ 70s کے ہوں گے, اچھا, یا سٹارٹ 80s کے ہوں گے, بلکہ ابھی 80s نہیں شروع ہوا, 70s کے ہوں گے. وہ بھائی ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے. اچھا, 45 سال کی عمر بہترین ہے جس طرح پہلے ہے, 55 سال پہ بریک لگائیں, 10 سال بڑے جوڈیشری بڑی ہے, یہ اتنا بڑا ہے, یہ فریش مائنڈ ہوں, فریش اچھے فیصلے آئیں, ادارہ ترقی کرے. لیکن آرمی کا آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, بال سفید ہونے تک آپ اپنا آرمی چیف سے ریٹائر ہو کے گھر چلے جاتے ہیں. اور بھائی اس طرح کا میکانزم لائے, 70 سال کے اب جج صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو آلہ لگا ہوا ہے, کسی نے کھنڈی پکڑی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ اس طرح نہیں. چلے میں خرم صاحب سے رائے لینی ہے. میں نے ایک نوجوان بندہ بیٹھا ہوا ہے خرم صاحب بھٹی کی صورت میں ہمارے پاس, وہ نوجوان کیا سوچ رہا ہے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دیر کے ناظرین, اس کو ہم بات کر رہے ہیں اس ممکنہ آئینی ترمیم کے حوالے سے, لیکن بات یہاں پر علی جعفری صاحب کسی اور طرف لے کر چلے گئے. علی جعفری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, راجہ ذوالقرنین بھی موجود ہیں, خرم صاحب بھٹی بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. خرم صاحب, بزرگ جج ہونے ہی نہیں چاہیے, جوان جج ہونے چاہیے. سر یہ اب دیکھنا, ان کو بڑے جوان جج یاد آ رہے ہیں, یہ میرے بھائی کو, یہ جعفری کو. دیکھنا بات صرف یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے آپ کا وہ اور تھا, یہ بات کہیں اور چل پڑی ہے. ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا ہے, پہلے بھی سوال کیا جی, اب دیکھیں نا, یہاں پہ افتخار چوہدری صاحب کا ذکر کیا رایا صاحب نے, اس نے ہماری گورنمنٹ تھی 5 سال پہلے پارٹی کی, اس بندے نے ہمیں سانس نہیں دیا سر. اس نے کوشش کی گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کروں, کبھی اسپیکر گھر بھیج رہا ہے, کبھی پرائم منسٹر گھر بھیج رہا ہے, یعنی اتنے انٹرفیئرنس گورنمنٹ کے اندر. تو رایا صاحب کی بات کی میں تائید بھی کروں گا سر, کہ ان کی چیف جسٹس بننے کے بعد تھوڑا سا کٹیل بھی ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں 3 سال کے لیے بنا دیا جائے, یہ نون لیگ کر تو رہی ہے, ان کی خواہش بھی ہے نون لیگ کی, لیکن یہ ان کے گلے پڑ جائے گی سر کل کو. یہ کل کو کہیں گے ہم نے کیوں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سسٹم چل رہا ہے, ہاں ججوں کی تعداد ضرور بڑھائیے, جو آپ کا پہلا سوال تھا میں اس کے حق میں ہوں, بیک لاگ ختم ہونا چاہیے. یہ جو آئینی ترمیم کے تحت 3 سال کی ایکسٹینشن دینا ہے یا کسی جج کو 3 سال کے لیے فکس متعین کر دینا, اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. کیونکہ جب بھی آپ کو ایسا اختیار ملتا ہے تو آپ پھر انٹرفیئر کرتے ہو, آپ اسپیکر کے معاملات میں دخل دیتے ہو. آپ دیکھیں نا اس وقت اسپیکر نے, ہماری اسپیکر تھی خاتون تھیں, ایک پی پارٹی کی فہمیدہ مرزا صاحبہ تھیں, انہوں نے ان کی رولنگ کال آف کر دی سپریم کورٹ کے, لیکن سپریم کورٹ نے کہا نہیں, پی ایم گھر جائے گا. یعنی ایک پارلیمنٹ کو بات کرتی ہے, چیف صاحب کہیں نہیں, جو میں کہوں گا وہ ہوگا. پارلیمنٹ سپریم ہے سر, اس میں انٹرفیئرنس چیف صاحبان کی اور لوگوں کی سر میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں. آج میں کہتا ہوں, آج یہ پارلیمنٹ کہہ دینا کہ ہمیں سپریم کورٹ نہیں چاہیے, تو سپریم کورٹ نہیں ہوگی سر, وہ بڑا ادارہ ہے. تو اس لیے ان کے اختیارات کنٹین کرنے چاہیے بجائے کہ بڑھانے کے. اختیارات رائے صاحب, اختیارات کم کرنے چاہیے بڑھانے کے, اور نوجوان جج ہونے چاہیے. نہیں, بات یہ ہے, دیکھیں بھٹی صاحب جو ہے نا بالکل ایسی بات کر رہے ہیں جو یہاں پر ہمارا جو وکیل ہے نا, جو ڈیموکریٹک وکیل ہے, دیکھیں جو یہ جو روز مرہ کے جو ڈسیزنز آ رہے ہیں ان کو آبزرو کر رہا ہے, ان کو فیس کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک ایسا یعنی کہ سوچ ان کی آ رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں نوجوان وکیل کی یہ سوچ ہے کہ بابا یہ نان ایشوز کو آپ ایشو کیوں بنا رہے ہیں, یہ چیف جسٹس کا ٹینیور بڑھانا کو بس ہاں بڑھانے ہیں. میں بٹ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ ججوں کی تعداد بڑھا لیں, چلو یہ بیک لاگ ختم ہو. تو آپ دیکھیں اوور آل بار کا یہ سوچ ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہیں اگر یہ پرسنل اسپیسیفک یا پولیٹیکل موٹیو کی وجہ سے ہوں گی تو یہ قابل مذمت ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نان ایشوز کو ایشو بنانا, بھائی ایشو بناؤ, لیکن اگر ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانے کے لیے یا استحکام لانے کے لیے, آپ ایڈمنسٹریشن کو بہتر بنانا ہے نا,
تو بابا لوگوں کو بجلی کے بل کم کرو. یہ یہاں پہ نہیں ججوں کی ایڈمنسٹریشن, عدلیہ کی ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہا ہوں, جس طرح آپ پینڈنگ کیسز کی بات کر رہے ہیں. پینڈنگ کیسز کے ساتھ ساتھ وہ کہیں جی کہ ہم نے پیٹرول نہیں لینا, وہ کہیں جی ہم نے بجلی کے بہت بجلی نہیں لینی, ہم اتنے کٹ اپنی لگا رہے ہیں, قوم مر رہی ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور ہمارا جو ایک جج ہے وہ ہمیں 50-60 لاکھ میں پڑ رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں 50-60 لاکھ میں ایک جج پڑھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا مامے کا بچہ بھی جج بن جائے, میرا داماد بھی جج بن جائے. اب جتنے بھی ججز بنے ہوئے ہیں موسٹلی آپ چیک کریں, یعنی یہ بار میں جنرلی یعنی لوگوں کو پتہ ہے کہ فلاں فلاں کا داماد ہے, فلاں فلاں کا, اور وہی پروموٹ ہوتے ہیں اور ساری ایڈوائزریاں ان کے پاس ہیں. معاملہ یہ جو جوڈیشل ڈکٹیٹرزم ہے, اور یہاں پر یہ جو ایک خاص قسم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے عزیز و اقارب کو نوازنے کا ٹرینڈ جو ہے, کہ یہ بھی ایک حکومت ہے کہ جی میں 3 سال تک بادشاہ بن جاؤں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل چیز یہ ہے, صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ بھی رولز بنائے جائیں. یہ جو بھی ان کو امینڈمنٹس کا شوق ہے نا, اگر امینڈمنٹ کرنی ہے تو یہ رول بنائیں کہ جب ایک بندہ جسٹس بن جائے گا اس کا بھائی اور بیٹا وکالت نہیں کرے گا, کم از کم اس صوبے میں نہیں کرے گا. یہاں پہ جتنے جسٹس صاحبان ہیں ان کے چیمبر سب سے زیادہ چلتے ہیں, اور یہ ان کا بورڈ بھی نہیں اترتا. یہ نقوی صاحب, ظاہر علی اکبر صاحب کا بھی ہائی کورٹ کے دروازے پہ لگا ہوا ہے. نقوی صاحب کے بیٹوں نے جو یہاں پر طوفان مچایا, معاملہ یہ وہ تو ویڈیو آ گئی, وہ تو کیسز آ گئی, اور معاملہ یہ ہے کہ ججز یعنی وہ جج بن چکے ہوتے ہیں لیکن بورڈ لگے ہوتے ہیں, ان کے بیٹے پریکٹس کر رہے ہیں, ان کے بیٹے ایڈوائزریاں انجوائے کر. دیکھیے یہ ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے نا, ایک بہت بڑا مافیا بنا ہوا ہے, اور یہاں پر لوگ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں. ہاں اس میں آپ ججوں کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ اس کے بارے میں غور کریں, تاکہ اس میں بار ایسوسیشن اس میں آپ کہتے ہیں کہ شفافیت زیادہ لانے کی, اس کا طریقہ کار بدلنے کی ضرورت ہے. تمام جو سٹیک ہولڈر ہے خاص صاحب اس میں شامل ہو. امتحان نہیں ہونا چاہیے. امتحان تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں جب آپ ماتحت عدلیہ میں سول جج جانا ہے یا میجسٹریٹ آنا ہے, اتنا ٹف پیپر ہے, 11 پیپر آپ دے کے آتے ہیں, صحیح ہے, جسٹس صاحب بن جاتے ہیں کہ آپ کا ایک اچھا تعلق ہو حکومت میں. اس میں دیکھیں میرا خیال ہے کافی ہو گیا, جو تجاویز ہو گئی ساری کی ساری اچھی ہو گئی. جج کی جو کریڈیبلٹی ہے نا, جو کریڈینشیل ہے, مین چیز وہ ہے. سب سے اہم چیز, سب سے اہم چیز یہی ہے جی, کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے غلط بات کرے, اور کوئی سیاسی مداخلت ہو, سیاسی فوائد کے لیے ترامیم ہوں, اس قسم کی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ راجہ ذوالقرنین صاحب تشریف لانے کے لیے. جعفری صاحب آپ کا شکریہ, خرم ضیاء بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. اور آخر میں صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سب سے بڑی چیز آپ کی ساکھ ہے, آپ کی عزت ہے, جو آپ بطور جج کماتے ہیں. تو یقینی طور پر یہ جو چاچے مامے اور داماد بھائی ہے, یہ والا کام بھی رکنا چاہیے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس قسم کی چیزوں کے نتیجے میں ہم سنتے ہیں کہ بہت سارے وکیل ڈن بیسس پہ کیسز پکڑ رہے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے, یہ کوئی عزت افزائی والی بات نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. اللہ حافظ.